कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर की जूती पे, ये पैगंबर का खादिम पूरी जिंदगी रहा। उमर फारूक की इस्मत पे ये पैगंबर का खादिम पूरी जिंदगी रहा। उस्मान गनी की इस्मत पे ये पैगंबर का साथी पूरी जिंदगी रहा। अली हैदर कर्रार पे ये पैगंबर का साथी पूरी जिंदगी रहा। ये मैं हैरान हूं, यकीन मानिए मेरा दिमाग हैरान हो जाता है इस मसले पर कि सूद दर सूद लिया जा रहा है मुल्क में, और ये मौलवी उम्मीद लगा के बैठे हैं जी रियासत मदीना बनेगी। इन्हें भी अक्ल ने क्या से क्या कह दिया। और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, गैरत है अगर किसी सवाल करने वाले में, जुर्रत रखता है वो बंदा, माँ का दूध पियो उसने बोतल का नहीं पिया, तो इस सवाल का मुझे जवाब दे। मैं झूठ मान जाता हूं, अबू बकर उमर उस्मान खा गए थे हक। जब हजरत अली का दौर आया तो बाग फदक की जमीन कायम थी, उस पर दरिया नहीं आया था। में शामिल है जालिमो, झूठ बोलते हो अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस पे कि ये हक खा गया था। अली मुर्तजा का खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक का कदरदान नजर आता है और तुम उस पे जुल्म करते हो। कल कयामत में हजरत अली को क्या मुंह दिखाओगे। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज 27 जनवरी 2022 बरोज़ जुमरात है और आपके यहाँ बाबुल इस्लाम सूबा सिंध में ज़िला नौशेरो फिरोज़ तहसील भेरिया रोड में जामिया अनवारुल कुरान वल हदीस में हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान दामत बरकातुहुम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम इस तहसील के, और इसी तरह मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब के वास्ते से मैं अपने अजीज़ मोहम्मद मुश्ताक बरूही की ख़त्म बुखारी की तकरीब में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम जानता है मैंने रात पूरी में आंख एक मिनट के लिए भी बंद नहीं की। मैं कल रात 11 बजे के लगभग, बल्कि 11 क्या, मैं मगरिब के वक्त डेरा इस्माइल खान से चला। रात 11 बजे मैं जिला झंग की तहसील 18 हजारी में ख़त्म बुखारी की तकरीब में मौजूद था। हज़रत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, हज़रत मौलाना इरशाद अहमद शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला, अल्लाह इन दोनों के उम्र में बरकत अता फरमाए। इन हज़रात की ख़त्म बुखारी के बाद मैं रात 11 बजे वहाँ से चला हूँ। आप धुंध भी जानते हैं, सफ़र भी जानते हैं और सिंध तक पहुँचना भी जानते हैं। बस रब्बे करीम का करम है कि अल्लाह ने हमें आफियत से पहुँचा दिया। ये मैं कोई आप पर एहसान नहीं लगा रहा, मैंने आपके लिए नहीं सफ़र किया। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, इसका बदला रब्बुल इज़्ज़त ने देना है। ये बताने का एक ही मकसद है कि जब एक बंदा सफ़र करके आए तो उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए। बस मैं आपसे तवज्जो का तालिब और साइल हूँ। आप मेरी आंखों में आंखें डालना, इंशाअल्लाह मैं आपका वक़्त ज़ाया नहीं होने दूंगा। तकरीब ख़त्म बुखारी के उन्वान से अभी हज़रत शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम गुफ्तगू फरमा चुके हैं और स्टेज पर माशाअल्लाह खचाखच उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं आप हज़रात की खिदमत में 2-4 इल्मी बातों को अवामी लहजे में अर्ज करूँगा। मेरे दोस्तों, एक अल्लाह की बात है, एक रसूलुल्लाह की बात है। अल्लाह की बात को कुरान कहते हैं, रसूलुल्लाह की बात को हदीस पाक कहते हैं। और ये बात तय है कि कुरान भी आसमान से आया है और हदीस पाक भी आसमान से आई है। आप कहेंगे आज तक तो आपने सुना कि हदीस हुजूर पाक से आई और कुरान अल्लाह की तरफ से आया, तो अब ये दोनों बातें आसमान से कैसे आई हैं, इसकी दलील अर्ज करता चलो। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 113 जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, रब्बे करीम फरमाते हैं व अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिक्मा महबूबम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप पर जैसे कुरान नाजिल किया है वैसे हदीस पाक नाजिल। हिक्मा और किताब दोनों की बात है।
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور قرآن اور حدیث آپ پہ اتار کے آپ کو ان علوم سے واقف کر دیا ہے جو آپ پہلے جس کو نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور قرآن اور حدیث آپ پہ نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کے قرآن میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ لفظ رسول اللہ کے ہوں، مطلب اللہ کا ہو، اسے حضور کا فرمان کہتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، ہم اللہ کے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسالت مآب کے فرمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں میں کسی ایک کے انکار کو بے ایمانی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار بندے کو ایمان سے نکال کے لے جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن اور حدیث ہمیں جس جماعت کے واسطے سے ملا ہے اس کا نام پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت نے حضور پاک کے گھر کے مسئلے ہم تک پہنچائے، پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک کے باہر کے مسائل ہم تک پہنچائے۔ موطا امام مالک میں امام مالک بن انس الاصبہی رحمہ اللہ المتوفى 179 ہجری بلاغات کی ایک روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ اے لوگو میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت کا نام قرآن کی تشریح ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین ترکت فیکم ثقلین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ سندھ کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آقا انعامدار یہ جملہ فرما رہے تھے ترکت فیکم، کہ میں تم میں چھوڑ کے یہ قرآن اور حدیث جا رہا ہوں، یہ جنہیں تم کہا گیا ہے وہ حضور پاک کے کون تھے؟ بولیے۔ حضور پاک کے صحابہ حضور کی اہل بیت تھے، اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا ترکت فیکم۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، باپ دنیا سے جانے لگے اور بچوں کو ایک صندوق دے جائے اور بچوں کو کہے میرے بچوں میں تمہیں صندوق کو دے کر جا رہا ہوں، اس میں دو ہیرے موجود ہیں، اصل ہیرے، اصل قیمت ان کی ہے جو باپ نے دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ظالم اٹھے، دنیا میں کوئی دشمن اٹھے، دنیا میں کوئی بغضی اٹھے اور وہ اٹھ کے اس صندوق پر حملہ کرے تو دنیا اسے صندوق کا دشمن نہیں کہے گی، دنیا سے صندوق کا گستاخ نہیں کہے گی۔ صندوق تو لکڑی کے دو پہیوں، دو پتوں کا نام ہے جس سے مل کر یہ صندوق بنا ہے۔ وہ صندوق کا چور نہیں ہے، وہ اندر پڑے ہوئے ہیروں کا چور ہے، اس کی نظر اندر کے ہیروں پر موجود ہے۔ ایسے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے تم میں قرآن بھی چھوڑا ہے، میں نے تم میں اپنا فرمان بھی چھوڑا ہے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت میں ہے۔ اب کوئی بندہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر بولے یا پیغمبر کے صحابہ کا شان گھٹائے یا پیغمبر کی اہل بیت کا شان گھٹائے، وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، دراصل اللہ کے قرآن سے اس کو دشمنی ہے، رسول اللہ کے فرمان سے اس کو دشمنی۔ یہ کھلی بات ہے، یاد رکھیں اس بوتل کا دشمن تب تک ہے جب اس بوتل میں پڑا ہوا شربت موجود ہے۔ ہاں پیغمبر کی جماعت وہ پیغمبر کا گھرانہ ہو جسے اہل بیت کہتے ہیں، یا پیغمبر کا یارانہ ہو جسے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہمیں قرآن اور سنت پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ختم بخاری کی تقریب ہے، میں ختم بخاری پر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف وہ لوگ ہیں، ہم پیغمبر کی احادیث کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا مقام مانتے ہیں، شاید ایسا مقام کوئی نہ مانتا ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک علمی بات کو عوامی لہجے میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا سنیں، جب کسی مسئلے کا ثبوت بتایا جاتا ہے، کسی مسئلے کی دلیل بتائی جاتی ہے،
کسی مسئلے کا ایویڈنس اور پروف پیش کیا جاتا ہے تو پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا۔ پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دلیل وہاں سے دیں گے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا ہے، پھر دلیل وہاں سے لیں گے، اس کے بعد امت کے اجماع کا ہے، پھر قیاس شرعی کا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے رب نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 3 میں قرآن کریم ماننے کا حکم دیا ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 61 میں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہہ کر، یا سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہہ کر پیغمبر کی حدیث ماننے کا حکم کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ امت کا اجماع ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی پیغمبر کی مخالفت کرے، مؤمنین کے راستے سے ہٹ کے چلے، ایسے آدمی کو ہم سزائیں دو دیں گے، دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، آخرت میں جہنم دیں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے امت کا اجماع ثابت ہے۔ اور اسی طرح سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 میں رب کریم فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف آئے اس کے راستے پہ چل، راستوں پہ نہیں، راستے پہ چل۔ اللہ نے سبل کی بات نہیں، سبیل کی بات کی ہے، جمع کی بات نہیں، واحد کی بات کی ہے، پلورل کی بات نہیں، سنگولر کی بات کی ہے۔ تو ایک وقت میں ایک طریقے پہ چل کے، ایک راستے پہ چل کے، ایک مجتہد کی تحقیق کو مان کے حضور پاک کی شریعت پہ عمل کرنا، یہ ہمیں قرآن کریم درس دیتے نظر آتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں نے کہا حدیث پاک یوں مانتے ہیں کہ جب دلیل دینے کی ضرورت آئے گی، پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں، جب پہلا نمبر اللہ کے قرآن سے ہے، دوسرا نمبر آقا کے فرمان سے ہے، یہ دلیل کی ترتیب ہے، ایمانی ترتیب یہ نہیں ہے۔ سندھ کے غیوروں توجہ رکھنا، ایمان کی ترتیب اور ہے۔ جب دلیل دیں گے پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر آقا کے فرمان کا ہے، لیکن جب ایمان لائیں گے، ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے۔ آپ کہیں گے فرمان کا نمبر ایمان لانے میں کیسے ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ جزاک اللہ، ہمارے نبی نے بتایا، اور نبی کی بات حدیث ہے۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر۔ ہم پیغمبر کی حدیث پاک کی حیثیت و ویلیو، درجہ و مرتبہ، رتبہ و مقام کے یوں قائل ہیں کہ ہم پیغمبر کی حدیث پاک کو یوں مانتے ہیں، اور علماء احناف کا یہ اعلان ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی میں ایک جملہ تعریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں پیغمبر کی حدیث کو ماننا چاہیے، اگر ٹھکراؤ گے اللہ عذاب دے گا، عذاب علیم دے گا، عذاب شدید دے گا، عذاب عظیم دے گا۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل آپ نے دیکھنی ہو، آؤ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ رب سے مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما لے، اے اللہ مجھے یہ چیزیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے اسباب کے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے علمی بات کو عوامی سمجھانے کا لہجہ عطا فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری دعوت عام ہو، لوگ میری بات مانے۔
رب نے مان لیا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو مقام دیا. پھر حضرت موسیٰ نے مانگا اے اللہ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. مولا ہارون بن عمران بھی میرا بھائی ہے, میں چاہتا ہوں بھائی ہونے کے ساتھ میرا رفیق بھی ہو, صدیق بھی ہو, میرا دوست بھی ہو. دوست تب بنے گا اشرکہ فی امری جب اس کے لیے بھی تاج نبوت ہو. نبی میں بھی ہوں, نبی ہارون بھی ہو, ہم ایک ماں کے دو بیٹے تیرے نبی بن جائیں. اللہ اگر اشرکہ فی امری تو اسے نبوت دے گا. کئی نسبحک کثیرا ہم اکٹھا تیرا تسبیح کا طریقہ بجا لائیں گے. ونذکرک کثیرا ہم اجتماعی ذکر تیرا کریں گے. میرے مولا تو حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے. رب نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى, اے موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی. تو اس کو بھی نبوت ملی. سندھ کے دوستو یہ دونوں بھائی نبوت کے تاج سے تاج ور ہوئے. نبوت کے تمغے ان کے کندھوں پہ سجے. نبوت کے تاج کو لے کر تاجدار نبوت کا تاج پہن کر یہ دعوت کے لیے تیار ہوئے. تو رب نے حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى, آپ جائیے فرعون کے پاس, فرعون کو بتائیے, سمجھائیے, سنائیے, باور کرائیے. رب کی شریعت میں توحید واحد ہے. رب کی شریعت میں وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے. فرعون تو غلط ہے, تو نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون تو غلط ہے, تو نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا. اب توبہ کر لے, ادھر آجا. یہ دونوں پیغمبر گئے ہیں, فرعون سے بات کی ہے, فرعون نہ مانا. جادوگر کہا ہے, 70,000 جادوگر بلائے اور ان حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ تو بڑے جادوگر ہو, آؤ یوم الزینہ پہ آؤ, عید والے دن آؤ, مقابلہ کرتے ہیں. 70,000 جادوگر آئے, حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اما ان نلقیا, اے موسیٰ ہم ڈالیں یا تو پہلے یہ جادو کی ترتیبیں دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں, بل انتم القو, تم پہلے ڈال لو. انہوں نے پہلے زمین پہ ڈالا. مسند احمد پہ اس کی تفصیل موجود ہے. جب وہ نیچے پڑے تھے تو رسیاں لگتے سانپ تھے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال آیا یہ چل رہے ہیں. رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف انکا انت الاعلی, تو نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, میں نے تجھے غالب کرنا ہے, فرعون کو مغلوب کرنا ہے. ذرہ برابر بھی خوف اپنے سینے میں مت لانا. والق ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے زمین پہ پھیر دے. اے اللہ زمین پہ ڈالوں گا کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. یہ جادوگروں کی طاقت, یہ جادوگروں کی پاور, یہ جادوگروں کی ہمت زیرو ہو جائے گی, صفر ہو جائے گی. تو اسے ڈال. سانپ پھینکنا تیرا, ڈنڈا پھینکنا تیرا کام, اسے اژدہا میں تبدیل کرنا ہمارا کام. ڈالا گیا. وہ ڈال دیا گیا اور وہ سانپ سب کو کھا گیا. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کی طاقت, یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے نبی کا معجزہ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ سجدے میں گر گئے, کہنے لگے ہم ایمان لائے. فرعون کو غصہ آیا, ابھی سرکاری آرڈر جاری نہیں ہوا. قبل ان آذن لکم, میں نے ابھی آرڈر جاری نہیں کیا, تم اس سے پہلے ایمان لائے ہو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف, میں اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا بایاں پاؤں کاٹوں گا, اور دایاں پاؤں کاٹوں گا بایاں ہاتھ کاٹوں گا, اور صرف تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹوں گا. وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں hanging to the tildes, پھانسی پہ لٹکاؤں گا. فی جذوع النخل, مجمع کے سامنے لوگوں کو دکھاؤں گا یہ درخت کے اوپر, یہ درخت کے تنے اور کھجوروں کے تنے پہ انہیں میں نے پھانسی دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. انہیں آدھے گھنٹے کی صحبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت ہارون کی ملی ہے. ایمان کی طاقت اتنی, ایمان کی جوشیلا پن اتنا, ایمان کا روب اتنا. فرعون کے غلام بن کے آئے تھے, اللہ کے غلام بن گئے. فرعون کے مددگار بن کے آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے. فرعون کو کہنے لگے اوے دنیا کی سزا سے ڈراتا ہے, اوے دنیا کی تکلیف سے ڈراتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, لگا اپنی طاقت, لگا اپنی قوت, لگا اپنی حکومت, اپنے ریاستی مشینری کے زور کو استعمال کر. اللہ نے ہمارے دل میں اس ایمان کو بھر دیا ہے, ہم ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے.
میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں سندھ کے غیوروں ہمارا اعلان ہے یہ آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہیں صحبت ملی ہے یہ نہیں بدلے فرعون کی طاقت دیکھ کے فرعون کی حکومت دیکھ کے فرعون کی ریاست دیکھ کے نہیں بدلے میرے پیغمبر امام الانبیاء ہے حضرت موسیٰ حضور کے مقتدی ہے مقتدی نبی کی یہ شان ہے اس کا صحابی آدھے گھنٹے کا ہو وہ نہیں بدلا میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی جوتی پہ یہ پیغمبر کا خادم پوری زندگی رہا عمر فاروق کی عظمت پہ یہ پیغمبر کا خادم پوری زندگی رہا عثمان غنی کی عظمت پہ یہ پیغمبر کا ساتھی پوری زندگی رہا علی حیدر کرار پہ یہ پیغمبر کا ساتھی پوری زندگی رہا یہ کیسے بدلے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صدیق اکبر شان عمر فاروق شان عثمان ذوالنورین شان حیدر کرار نعرہ تکبیر یہ کیسے بدلے یوں نہیں ہو سکتا میں بات کر رہا تھا حدیث پر علامہ افغانی کے قول پہ ذرا توجہ رکھنا علامہ افغانی کہتے ہیں اس واقعات کے بعد فرعون غرق ہوا فرعون ڈوبا قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ فرقنا بكم البحر وَإِذْ فرقنا بكم البحر وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے موسیٰ کے سبتیوں اے موسیٰ کی قوم کے لوگوں اے موسیٰ کے صحابیوں میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے اس کو میں نے ڈبا دیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون بھی ڈوبا اس کے ساتھی بھی ڈوبے متبع بھی ڈوبے فالوورز بھی ڈوبے جب سب ڈوب گئے میں نے خدا نے فرمایا میں نے سمندر کو حکم کیا فغشیہم من الیم ما غشہم اے سمندر اے پانی کی تہو اسے اپنے میں لے لو اور اسے ڈبا دو فرعون ڈوبا کنڈیاروں کے دوستو میں جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ ہونے دینا میں نے کہا فرعون غرق ہوا فرعون مرا نشان عبرت بنا وجہ کیا ہے ابھی تو تورات نہیں اتری تھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو فرعون نے اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا فرعون نے اللہ کی کتاب کو دیکھا نہیں تھا فرعون نے اللہ کی کتاب تورات کی زیارت نہیں کی تھی فرعون کیوں ڈوبا علامہ افغانی کا جواب آیا وہ ایک ہی بات ہے کہ فرعون حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکاری تھا حدیث ہارون علیہ السلام کا انکاری تھا یعنی پیغمبر کی حدیث کے انکار پہ اللہ منکر کو فرعون بنا دیتا آپ اندازہ لگائیں حدیث کا کتنا مقام ہے کہ ابھی تورات نہیں اتری فرعون ڈوب گئے یا تو تورات اترتی فرعون دیکھتا انکار کرتا تو بات بنتی پر ابھی تورات نازل نہیں ہوئی فرعون غرق ہو گیا فرعون تباہ و برباد ستیہ ناس اس کا ہو گیا وجہ اس نے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو حدیث کی تو اتنی اہمیت ہے حدیث کی تو اتنی ویلیو ہے حدیث کی تو اتنا رتبہ مقام و مرتبہ و درجہ ہے تو ہم اس لیے پیغمبر کے قرآن کے بھی قائل ہیں پیغمبر کے فرمان کے بھی قائل اور جس کتاب کا ختم ہے صحیح بخاری ذرا میں ایک دو جملے اس پر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں توجہ رکھنا تاکہ میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں بطور دلیل سمجھا پاؤں کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کی اہمیت کتنی ہے میرے دوستو ذہن میں رکھنا صحیح بخاری حدیث پاک کی کتاب ہے اس کتاب کا بڑا رتبہ مقام درجہ حیثیت ویلیو مسلم ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اہل حق کو آپس میں ٹکرانا دکھاتے ہیں اہل حق کی آپس میں لڑائی دکھاتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح امام بخاری یوں امام ابو حنیفہ یوں جو عام آدمی جو نماز پڑھنے والا جو سادہ آدمی ریڑھی چلانے والا جو سادہ آدمی دکان پہ بیٹھنے والا اس کے ساتھ میں یہ شور و شرابہ کریں گے کہ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے تھے امام بخاری کچھ اور کہتے ہیں عام بندے کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے عام بندے کا دماغ یہ بنتا ہے کہ واقعی امام بخاری
बुखारी इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ थे, और कुछ लोग ये समझते हैं कि बड़ा दर्जा इमाम बुखारी का है, इमाम अबू हनीफा तो बहुत बाद के आदमी है। मैं इस तमाम गलत जहनीयत पर पाँव की ठोकर से उड़ाते हुए एक जुमला कहता हूँ, लोगों जरा तारीख को पढ़ो, लोगों जरा हिस्ट्री को पढ़ो, ए लोगों जरा इनके हालात और सवाने हयात को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा इमाम अबू हनीफा कौन है, इमाम बुखारी कौन है। इमाम बुखारी का बड़ा रुतबा मकाम और दर्जा है, लेकिन इमाम अबू हनीफा का दर्जा इमाम बुखारी से बढ़ के, इमाम अबू हनीफा का दर्जा इमाम बुखारी से आला, इमाम बुखारी से औला, इमाम बुखारी से बड़ा है। आप कहेंगे दलील क्या है? जुमा के खुतबे में इमाम आपके सामने खुतबा जुमा हाथ में असा पकड़ के पढ़ता है, उसमें पैगंबर की हदीस पढ़ता है। हदीस पाक ये है, रिसालत में आपने फरमाया है खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। ए लोगों, तीन जमाने बेहतर हैं, मोहम्मदी जमाना बेहतर, सहाबा का जमाना बेहतर, ताबईन का जमाना बेहतर। हुज़ूर पाक ने तीन जमानों को खैरुल कुरून कहा है, बेहतर कहा है। इमाम बुखारी कब आए, इमाम अबू हनीफा कब आए? जरा आओ देखो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम बुखारी और इमाम हनीफा को देखते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पहले इमाम अबू हनीफा उस वक्त आए हैं जब इमाम अबू हनीफा ने 70 साल की जिंदगी गुजार ली। इमाम अबू हनीफा फौत हो गए, उसके एक आधी सदी गुजरने के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए। किसी को कहो हमें डेट ऑफ बर्थ और इमाम अबू हनीफा और इमाम बुखारी हमें दिखा दें, फैसला हो जाएगा कि इमाम बुखारी और इमाम हनीफा में पहले कौन आया, सहाबा को किसने देखा, पैगंबर की हदीसें पैगंबर के शागिर्दों से किसने देखा। तो मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो इमाम अबू हनीफा को फौत हुए 44 से 45 साल, निसफ सदी गुजर चुकी थी। ये बताएं तो लोग हैरान होते। अच्छा आओ सुनो, इमाम बुखारी ने पैगंबर के किसी एक सहाबी को नहीं देखा। मेरे इमाम अबू हनीफा ने सहाबा कराम से देखा भी है, जियारत भी की है, पढ़ा भी। हमारे अवाम को खराब करने में चोरों की तरह बात करने वालों कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कुछ और इमाम अबू हनीफा कुछ और, या तुझे पता नहीं है तू बेवकूफ और जाहिल है, या तुझे पता है और तू हासद है और हसद की आग में जलता है। ऐसे नहीं हो सकता। आलिम दीन का काम लड़ाना नहीं है, आलिम दीन का काम काटना नहीं है, वो तोड़ नहीं, वो जोड़ की बात है। और वो भी अहले हक में तोड़, और वो भी दोनों अहले हक, दोनों बुजुर्ग तुम आपस में लड़ा के पेश करो। आओ मैं एक जुमला कहता हूं, इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं, 3 रिवायतें, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। सहाबा का जमाना खत्म हुआ 110 हिजरी। अगर 80 का जमाना ले तो 30 साल इमाम अबू हनीफा ने सहाबा का जमाना पाया। सन 70 का कौल ले 40 साल इमाम हनीफा ने सहाबा का जमाना पाया, और सन 60 का कौल ले तो आधी सदी अबू हनीफा सहाबा में रहा है। इस पर बात करते हो। और सुने, इमाम बुखारी कब पैदा हुए? जब सहाबा कराम के जमाने को खात्मे का 90 साल पूरे हो रहे थे। 90 क्या 84 साल बनते। 110 हिजरी पे सहाबा का जमाना खत्म है, 194 में इमाम बुखारी पैदा है। 84 साल बाद जब सहाबा का जमाना खत्म हो गया, फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पैदा हुए। तो इमाम बुखारी का मकाम, दर्जा, हैसियत और मर्तबा वैल्यू है, पर इमाम अबू हनीफा की सबसे आला। ये आप ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। नंबर 2, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तो इमाम हनीफा के कदरदान थे, लड़ने वाले नहीं थे। दलील ये सही बुखारी मौजूद है। सही बुखारी की जिल्द अव्वल भी देखें और जिल्द नंबर 2 भी देखें। मैं दोनों के हवाले पेश करता हूं। मुझे दिखाइए जिल्द नंबर 2 लाइए। अभी हजरत शायखुल हदीस पढ़ा रहे थे और मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल की मुकम्मल बात लाता हूं, तवज्जो रखना। ये सही बुखारी है, और ये सही बुखारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 220 हिजरी के लगभग इसको तहरीर किया है। इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम फरबरी के वास्ते से उम्मत तक ये किताब आई है। ये सही बुखारी वो किताब है जिसकी 9082 रिवायतें हैं। मुकर्ररात हटाएं तो 4000 रिवायतें पैगंबर के सहाबा से इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी ने नकल की है। इमाम बुखारी जो बुखारी शुरू करते हैं, एक बुखारी का पहला सफा है, एक बुखारी का आखिरी सफा है। इमाम बुखारी ने पहला सफा शुरू किया, अबू हनीफा के साथियों से शुरू किया, आखिरी सफा खत्म किया अबू हनीफा के 200 पे खत्म।
आओ इसका पहला रावी खोलिए, आप उठा के देखिए, सही बुखारी है और सही बुखारी का पहला बाब है, बाब कैफ काना बदुल वहीला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबिही काल हद्दसना वबिही काल हद्दसना हुमैदी काल हद्दसना सुफियान काल हद्दसना यहया इब्न सईद अल अंसारी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अलल मिंबर व हुवा यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इमरातुन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। इमाम बुखारी पहली रिवायत लाए हैं, इसका पहला रावी हुमैदी है। हुमैदी का सल्लाम अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अल-मक्की है। ये हुमैदी शागिर्द है हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुम्माम अस-सुनआई का, और वो शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा का। इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द से शुरू। आप कहते हो इमाम बुखारी इमाम हनीफा के मुखालिफ है, कैसे हो सकते हैं? आओ इमाम बुखारी ने बुखारी खत्म की है किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया, और इसका बाब नंबर 93 है। इसका आखिरी बाब उठाइए, इमाम बुखारी बाब लाए हैं, बाब वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रुमिया। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुराता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि खफ़ीफ़तानि अलल लिसान कलिमतानि हबीबतानि अलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हान व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी इस रिवायत में 5 उम्मती लाए हैं। 5वें छठे नंबर पे सहाबी है, 4 वो हैं जो उम्मती गैर सहाबी हैं, 5वां वो है जो उम्मती प्लस सहाबी है, 6ठे नंबर पे अल्लाह के रसूल है। पहले 4 मुहद्दिस कौन है? अहमद इब्न अशकाब है, मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल है, उम्मारत इब्न अल-क़अक़ा है, अबू ज़ुरा है, हाशिया में है इस्मुहु हरिम, इसका असल नाम हरिम है। ये 4 बुजुर्ग हैं। ये कौन लोग हैं जो इमाम बुखारी की रिवायत हजरत अबू हुरैरा तक लेकर जा रहे हैं? जिन चारों का भी हजरत शेखुल हदीस ने जिक्र किया है, जरा इनकी सवाने खोलिए। हाशिया नहीं देखते तो कवाकिब उद्दरारी खोलिए, जिसे हाशिया किरमानी कहते हैं। 25वीं जिल्द में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस हदीस की शरह में इमाम किरमानी कहते हैं फीही लताइफुन अल अव्वल अर्बअतुन कुल्लुहुम कूफियून, का इनमें बड़े दलाइल है। पहली दलील ये है, इल्मी तौर पे बात ये है कि जो चारों बुजुर्ग हैं ये इमाम अबू हनीफा के शहर के साथी। मेरे भाई, इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है इमाम अबू हनीफा के यारों से, बुखारी खत्म की है इमाम अबू हनीफा के यारों पे। इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा का दुश्मन कैसे हो सकता? तेरी समझ में ना आए, तेरी सोच में ना आए, तेरी फाहम में ना आए, तेरी फिरासत को कैंसर लगा हो तो तब तो मैं मान सकता हूँ, वरना इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा में कोई नफरतें नहीं है, अदब और एहतराम का रिश्ता है। मुझ में और हजरत नानोतवी अलैहि रहमा जितना फर्क है, कहां इमाम अबू हनीफा और कहां इमाम बुखारी। कैसी बात करते हैं? इमाम बुखारी बाअदब है, बेअदब नहीं है। वो अपने बुजुर्ग, अपने अकाबिर, अपने बड़े, अपने उस्ताद के उस्ताद, दादा उस्ताद का कदर दान। और सुनो, सही बुखारी में अहनाफ के 300 रुवात मौजूद है। इन कूफी रुवात को निकालने पीछे दलील की दुनिया में असनाद के दर्जे में सनद की हैसियत में कुछ नहीं बचेगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिन असातिज़ा से रिवायत लाए हैं उनमें इमाम हुमैदी बुखारी का रावी है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द का शागिर्द है। अबू अब्दुर्रहमान अल-मुक़री बुखारी का रावी है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। अबू आसिम अन-नबील इमाम बुखारी की बुखारी का उस्ताद और रावी है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। ज़िहाक इब्न मखलद सही बुखारी में इमाम बुखारी का उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। अबू आसिम अन-नबील के साथ फज़ल इब्न दुकैन ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है। हजरत इमाम बुखारी की सही बुखारी में मक्की बिन इब्राहिम रावी है, इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम हनीफा का मुखालिफ है?
سر ننگا کر کے تو نماز پڑھ اور تو کہ میں بخاری سے دلیل لاتا ہوں. بھئی صحیح بخاری میں ہے کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ. امام بخاری روایت لائے ہیں صحابہ یا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا پگڑیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. سر سے ٹوپی اتارنے والا کہ میرے پاس بخاری ہے میں کیسے مانوں؟ اور سنو صافہ ابن المبارک بیدیہ، صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، امام بخاری فرماتے ہیں 2 ہاتھ سے مصافہ یہ سنت طریقہ ہے، تو 1 ہاتھ ملا کر کہتا ہے بخاری تیری ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سنیں امام بخاری رحمہ اللہ 1 مٹھی داڑھی کو سنت کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 1 مٹھی داڑھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں کتاب اللباس ہے باب تکلیم اظفار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں. امام بخاری روایت لائے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وفر اللہ واقف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. اب مونچھیں کٹانی کتنی ہے، داڑھی بڑھانی کتنی ہے؟ امام بخاری اس حدیث کی تشریح ایک صحابی سے لائے ہیں، کہتے ہیں کان عبداللہ ابن عمر کان اذا حج اویتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ترتیب یہ تھی وہ حدیث بھی سناتے اور 1 مٹھی داڑھی رکھتے آگے سے کاٹ دیتے. پتہ چلا کم از کم 1 مٹھی داڑھی سنت. پوری بات کرے آدھی بات کرنے کا فائدہ، آدھی بات کے معاملات کا فائدہ. کس طرح کی باتیں، کس طرح کے معاملات. اور سنیں میں صحیح بخاری کی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے قدردان بندے ہیں. ہاں بعض روایتوں میں دلیل کے ساتھ اپنا جو ہے نا موقف پیش کرتے ہیں. دلیل کے ساتھ اپنے موقف پیش کرنے کو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کہتے. دلیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کریں وہ ان کے ہاں دلیل بنے. ہمارے ہاں صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ حجت ہیں، ان کے ہاں علیحدہ دلیل ہو تو دلیل کے اختلاف کا نام دشمنی ہوتا ہے. سادے بندے یہ اعتراض آپ میرے حنفیوں پہ کر کے میری صحیح بخاری کے پڑھنے والوں پہ کر کے اس طرح کی بات. میں ایک دفعہ صحیح بخاری ہاتھ میں لیے ہوئے ایک درس کے لیے جا رہا تھا، گلی سے چلتے ہوئے مجھے اس طرح کا ایک شخص ملا جو اس طرح کے دماغ میں مرض مبتلا تھا. مجھے کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ صحیح بخاری لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہتے اس میں رفع دین کا ذکر بھی ہے. میں نے کہا جی ہاں. سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کا ذکر بھی ہے. میں نے کہا ذرا 1 منٹ، عقیدہ حیات النبی بھی اسی میں. واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر کی قبر کی حیات کتاب المناقب جلد اول صفحہ 517. امام بخاری عقیدہ حیات النبی بھی اسی میں لائے ہیں. وسیلے کی بات امام بخاری اسی میں لائے ہیں. 2 ہاتھ کا مصافہ امام بخاری اسی میں لائے ہیں. 1 مٹھی کی داڑھی امام بخاری اسی میں لائے ہیں. ان سب میں امام بخاری سچے ہیں. اب چپ، اب گنگ ہو گئی زبان. یار رفع الیدین پہ امام بخاری کا موقف ہے لیکن دونوں موقف ہیں امام بخاری. ایک موقع رفع الیدین کرنے کا، ایک چھوڑنے کا. لیکن مسئلہ یہ ہے تو نے ایک بتایا دوسرا چھوڑ دیا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے رسول اللہ نے رفع الیدین کیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب نے ہمیشہ. ہاں تھوڑا آگے آئیے. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت امام بخاری لائے ہیں. وہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، تمہیں پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا دکھاؤ. حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اللہ اکبر میں پہلی جگہ رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز کی، سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کی. تجھے بخاری میں ایک روایت نظر آتی ہے، دوسری پہ تیری آنکھوں پہ 14 نمبر کی اینک لگ جاتی ہے، تجھے وہ نہیں دکھتا؟ سادھے بندے عجیب بات میرے سامنے. اور سن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور پاک رفع الیدین کرتے تھے، تو بالکل ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں حضور کرتے تھے. اس میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ وفات تک کیا ہے، یہ تو لفظ نہیں ہے. ایک بندے کو تھوڑا بہت علم کا جوش چڑھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کانا اذا رکع، اور کانا کا مطلب ہے ہر وقت ہوتا تھا. میں نے کہا ایک اور کانا بھی ہے، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. مولویوں سے ترجمہ پوچھ لینا. ٹھیک ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے، جی نہیں ہمیشہ کے لیے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے. چاچے تو ہمیں سناتا ہے. اچھا پھر مجھے کہنے لگا مولانا امام بخاری رفع الیدین کا باب لائے ہیں، تم کبھی رفع الیدین کانفرنس کرو. میں نے کہا امام بخاری ایک اور باب لائے ہیں، وہ تو کرے گا. التقاء خطنین کا باب لائے ہیں.
آپ التقائے خطنین کانفرنس کریں گے؟ مولویوں سے پوچھ لینا، کوئی چیزیں اشارہ ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کرتا ہوں نہ سمجھاتا ہوں. ہم آئے بابوں پہ خراب کر کے بات کرنے والے، اس طرح دلیل نہیں بنتی، دلیل ہوتی ہے. بھائی امام بخاری رحمہ اللہ احناف کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. ایک بندہ استادوں کے استاذ کے ساتھ ٹھہرا ہو، ایک شاگردوں کے شاگرد کے ساتھ ٹھہرا ہو، تو شاگرد والے کو کہے گا استاذ والے کی مان، یہ تو ٹھیک ہے، تو استاذ والے کو نہیں کہے گا شاگرد کی مان. تھوڑا تو سمجھ رکھ، کیسی بات کر رہے ہیں بھائی. اور میں نے کہا ایک بات میں کہوں، کہتے جی کہیں. میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ پوری صحیح بخاری میں یہ جو حدیثیں لائے ہیں، کسی مسئلے پر امام بخاری حدیث نہیں لاتے، صرف اپنا لفظ بتاتے ہیں، اس کی دلیل میں حدیث نہیں ہوتی. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی تو مسلک ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث نہیں چاہیے، کسی مسئلے پر امت کا اجماع بھی دلیل ہوتی ہے. تو امام بخاری تو اجماع کو مانتا ہے، تجھے یہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور میرے بھائی روک ذرا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں ایکسلیٹر پریدا، تھوڑی سی آپ ریس کو کم کیجئے. باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. امام بخاری کتاب الطلاق میں کہتے ہیں 3 طلاقیں 2 3 ہوتی ہے، اس پر دلیل اللہ کا قرآن ہے. تجھے یہ بخاری کی بات نظر نہیں آتی؟ آپ تو کہتے ہو 3 2 تو 1 ہوتی ہے، میں تیری مانوں یا امام بخاری کی مانوں؟ کہتے دلیل کے ساتھ موقف پیش کر سکتے. میں نے کہا تیرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن چلو یہ بات مانتا ہوں، اگر دلیل کے ساتھ صحیح بخاری کے ساتھ تو اختلاف رکھ تو تو بخاری کا دشمن نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا موقف آئے تو امام بخاری امام حنیفہ کا دشمن کیوں ہے؟ تو میرے دوستو تھوڑا بہت بندہ سمجھے، عقل کی بات کرے. اس لیے ہمارے اکابر دونوں اہل حق ہیں، دونوں سچے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں جتنا انہوں نے چیزیں جمع کی ہے اور احادیث پاک کو اس طرح لے کر آئے ہیں، یقین مانے رہتی دنیا تک ایک نمونہ ہے. لیکن امام بخاری اپنے استاذوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے ناقدرے نہیں ہیں. امام بخاری ان کے قدردان. اور میرے دوستو مجھے ایک شخص نے کہا مولانا ایک سوال پوچھوں. میں نے کہا جی پوچھے. کہتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتا. کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، سب ساتھیوں نے بھی آمین کہی، مسجد گونج اٹھی. آپ تو آمین اونچی نہیں کہتے. میں نے کہا ایک منٹ، تو نے لفظ پڑھے ہیں، ہم نے پڑھے بھی ہیں اور اکابر سے سمجھے بھی. اس پہ لکھا ہوا ہے آمین کہی، وہ دعا کی آمین تھی، نماز کی آمین نہیں تھی. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے. آمین ہو گئی نا؟ اب اونچی آمین کے تو ہم یہاں بھی قائل ہیں. تو وہاں نماز کا لفظ تو نہیں ہے. امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتا میں صلاۃ کا لفظ کہا ہے؟ وہ تو دعا کی آمین تھی اور تو نے اپنی ہاتھ کی صفائی سے اس کو نماز کی آمین بنا دیا. تھوڑا گزارا میں نے. یقین مانیے کبھی صحیح بخاری پر بات ہونا، آپ یوں صحیح بخاری سامنے رکھ دیں اور جو اونچا ہو کر بولے نا امام حنیفہ پہ، اور اس کے منہ پہ پھر کبھی 11:45 12 سوا 12 12:30 بجتے دیکھیں، یقین مانے شکار کو پھنسا کے کھیلنے کا اپنا مزہ. لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ صحیح بخاری سامنے رکھ کے حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو میرے دوستوں میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ کی تھی کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں. اور امام بخاری اتنے بڑے بزرگ کا نام ہے. جب ان کے والد فوت ہو گئے، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، چھوٹی سی عمر تھی. ان کی اماں فرماتی ہیں، یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے مقدمے حدیث ساری میں روایت لائے ہیں کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی اور روتی روتی اللہ سے عرض کیا، میرے مولا میں نے جو جمع پونجی اپنی اکٹھی کی ہے اور اس کے والد نے جو کمائی کی دولت مجھے دی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس بچے پر یہ لگائیں اور یہ آپ کے نبی کی حدیث کا حافظ بن جائے. اللہ اس کی آنکھیں ابھی چلی گئی، اس کی بینائی ختم ہو گئی، اگلی نسلوں تک دین کے لیے یہ رول ماڈل کیسے بنے گا؟ اور رو رہی ہے ماں، بچہ سو رہا ہے.
صبح اس نے تہجد سے سر اٹھایا اور بچے نے آنکھ کھولی تو بینائی واپس آ چکی تھی. اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا, حیران ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں, امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحیح بخاری لکھی ہے تو سب سے پہلے مین چیپٹر ہیڈنگ لکھی ہے, باب جسے کہتے ہیں, عنوانات, عناوین یہ لکھے ہیں. کہاں لکھے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری مسجد نبوی گئے, مسجد نبوی میں ریاض الجنہ گئے. اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے دے. وہاں بیٹھے اور حضور پاک کے پڑوس میں بیٹھ کے, پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے امام بخاری نے تمام عنوان لکھے, اس کے تحت صحیح بخاری کی روایتیں لائی. یہ استبراق بالامکنہ و استبراق بالاکابر کی دلیل. یہ جو ہمارے صوفیاء بزرگ کہتے ہیں نا کہ بعض طور پہ کتنی جگہوں میں کتنی برکتوں کی نسبت مل جاتی ہے, یہ امام بخاری اس تصوف کی برکتوں کی نسبتوں کے قائل تھے. کہاں بیٹھ کے یوں جمع کر رہے ہیں. اور میرے دوستو, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ خوددار تھے, چاپلوس نہیں تھے. بادشاہ وقت نے کہا کہ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھاؤ, کا علم دین تمہارا محتاج نہیں ہے, بچوں کو بھیجو مدرسے آ کر. اس نے کہا اچھا بھیجوں گا, لیکن میرے بچوں کے لیے علیحدہ کلاس لگا. امام بخاری نے بخارا کے حاکم کو کہا یہ کوئی بات ہوئی, جہاں غریب کا بچہ بیٹھے گا وہاں ہی تیرا بچہ بیٹھے گا, میں نہیں پڑھا سکتا اس طرح علیحدہ دے, یوں میں نہیں کرتی, میں اکٹھا ہی کروں. امام بخاری کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی. اللہم ذاقت علی الارض بما رحبت, امام بخاری کی دعا ہے, اے اللہ مجھے اٹھا لے, انہوں نے تو وسعت والی زمین میرے اوپر تنگ کر دی. لیکن بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام بخاری نے ڈٹنا سکھایا ہے, ہٹنا نہیں سکھایا. امام بخاری حکمرانوں کے کاسا لیس نہیں تھے. میں حیران ہو جاتا ہوں بعضوں کا مولویوں کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر, اور اس کے باوجود 2 نمبر حکمرانیوں کی تائیدیں دیکھ کر. پتہ نہیں, میں حیران ہوں. داڑھی منہ پر, پگڑی منہ پر, دین کی نسبت ساتھ, اللہ رسول کی نسبت ساتھ, اور 100% دنیا دار سے جس کے پیچھے ایک رکعت میں نہیں پڑھ سکتے, یہ اس کے لیے ریاست مدینہ کی امید لگائے بیٹھے. حیران ہو جاتا ہوں. تم نے بخاریاں کہاں پڑھی, تم نے مسلم کہاں پڑھی, ترمذی کہاں پڑھی, ابو داؤد کہاں پڑھی, ابن ماجہ کہاں پڑھی, قرآن کہاں پڑھا, شریعت کہاں پڑھی, تم کہاں اور تمہارے اساتذہ کہاں. اپنے بزرگوں کو دیکھو, اپنے اکابر کو دیکھو, اپنے بڑوں کو دیکھو, اور پھر اپنا راستہ متعین کرو. میں حیران ہوں. یقین مانیے میرا دماغ حیران ہو جاتا ہے اس مسئلے پر کہ سود در سود لیا جا رہا ہے ملک میں, اور یہ مولوی امید لگا کے بیٹھے ہیں جی ریاست مدینہ بنے گی. انہیں بھی عقل کا علاج کرانا چاہیے. اپنے میں اس لیے نرم لفظ بولتا ہوں, سخت نہیں بولتا, لیکن سمجھاتا ہوں, موقف کی بنیاد پہ سمجھاتا ہوں. میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ کہہ رہا تھا تو مجھے ایک بندے نے کہا آپ کل کے بندے ہو, یوں کہتے ہو. میں نے کہا اگر ہماری 40 سالہ زندگی کل کے بندے ہیں تو ان کی 60 سالہ زندگی پرسوں کے بندے ہیں. ہم دلیل کی دنیا میں بات کریں گے اور دلیل کے ساتھ سمجھائیں گے. میرے دوستو, میں ایک بات یہاں پر سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں, یاد رکھنا یہ مدارس کی برکت ہے, یہ دین کی برکت ہے, یہ خانقاہ و درگاہ کی برکت ہے, جس کی بنیاد پر آج علماء کرام یوں کھلے عام بیٹھ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. کھلے عام. ابھی حضرت شیخ العزیز صاحب بات کر رہے تھے, کھلی بات. یہ یہاں ملک پاکستان میں جہاں مدارس کی محنت ہے, مساجد کی محنت ہے, خانقاہ کی محنت ہے, ممبر و محراب و مصلی کی محنت ہے, دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, وہاں پر ان سیاسی علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کی محنت ہے. میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ایسے 2 ہاتھوں سے سلام نہیں کہتا. خدا کی قسم اگر یہ لوگ نہ ہوتے آج ہم یوں مدارس میں کھلے عام بیٹھ کے ٹوپی پگڑی سے نہ پڑھا سکتے. نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. یقین مانی اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھا کریں. ان کی وجہ سے آج ہماری داڑیاں, ٹوپیاں, پگڑیاں اور ہمارے مدارس محفوظ ہیں. آپ ذرا جاؤ اسلامی ممالک کے نام پہ, UAE چلے جاؤ ذرا دبئی کی طرف, کسی مولوی کو کہو کہ ذرا 10 منٹ جمعے کا خطبہ اپنی مرضی کا دکھا کر دے کر تو دکھا, جو فوراً تیرے ورنٹ آف گرفتاری نہ آ جائے. تو یہاں آج علماء جو چاہتے ہیں دین کا مسئلہ سناتے ہیں,
समझाते हैं, बताते हैं, इसमें हुकूमती कासा लेसी दाखिल नहीं है, चापलूसी दाखिल नहीं है, खुली खुली बात करते हैं। क्यों? हम इमाम बुखारी के वारिस हैं कि हम जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालना अपने काबिर की रविश लेकर आए। वो कहते हैं ना कि हमने पगड़ी सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए बांधी। पगड़ी का ये मतलब थोड़ी है कि पगड़ी पहनाकर सर झुका दो। वो कहते हैं दुश्मन झुकाए हाथ तो तुम भी झुकाकर सलाम करो, पर इतना ना कि सर से दस्तार गिर पड़े। वो भी बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, पर इतना नहीं कि हाथ से तलवार गिर पड़े। गैरत भी किसी चीज का नाम है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस बात का मुल्तमिस हूं कि आप दीन इस्लाम की इन तमाम मेहनतों में इंशाअल्लाह ताला शिरकत भी करेंगे। मदारिस और मसाजिद और उलमाए कराम के साथ इंशाअल्लाह ताला आप अपनी औलादों को भेज के ये ताउन की तरतीब रखेंगे और इन मामलात को अपने सामने रखेंगे और इनके पास अपने बच्चे अपने बच्चियों को भेज के बनात और बनीन के मदारिस में पढ़ाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह।